बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। अभी तक के जो हालात है सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आज जो आने वाली समाअत है वो मंडे तक, सोमवार तक मुलतवी कर दी है ईद के बाद, लेकिन उन्होंने अभी तक डेट कोई नहीं दी। उन्होंने कहा है कि हम डेट सेट करके आपको बता देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो रिमार्क्स हुए वो बहुत अहम थे। उनमें DGISPR का कल का जो बयान था, यानी कि उन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया है 102 आदमी का मिलिट्री कोर्ट में, उसको डिनाई किया गया है अटार्नी जनरल की तरफ से। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उसने बोला कि नहीं, उनका कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है अभी तक। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा तौर पर कहा है कि जब भी ट्रायल शुरू हो उसकी एक लिस्ट हमें दी जाए और ट्रायल की शुरू करने का जो तरीक़ाकार है वो भी हमें दिया जाए, लेकिन उससे पहले ट्रायल ना किया जाए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लोग भी मिलिट्री की कस्टडी में हैं उनको सहूलियात दी जाएँ, उनको वकील की सहूलत दी जाए, उनको खाने का और रहने का अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया जाए। फिर उनकी अपने अहल खाना से बात करवाई जाए ताकि उनके अहल खाना जो परेशान है उनको पता चले कि उनका बेटा कहाँ पर है, और लाजमी आज के आज ही ये करना है। ये अटार्नी जनरल ने बोला कि ठीक है, ये आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो उसके बाद उमरान रियाज खान का, उनका तो बहुत खुसूसी है कि चीफ जस्टिस ने कहा है अटार्नी जनरल को कि उमरान रियाज ईद घर में गुजारनी चाहिए, उमरान रियाज को कहीं से भी बाजियाब करो, क्योंकि अटार्नी जनरल ने कहा कि वो हमें नहीं पता है कहाँ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमरान रियाज कहीं भी है, उनको बाजियाब करो। उम्मीद है इंशाल्लाह उमरान रियाज खान ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा। हमारी दुआ है अल्लाह पाक उसको अपने मान में रखे और ये ईद के दिन से पहले पहले आज कल में वो अपने घर आ जाए। तो सारे दूसरे दोस्त भी जो इस चीज़ में हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं या दूसरी जेलों में हैं, फिर औरतों के मतलब बात हुई, जो बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, औरतों को गिरफ़्तार किया गया, उनके मतलब भी बहुत सारी बात हुई। ये बात आपको जनाब लतीफ़ खोसा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, सारी क्लियर कट करके। आप ज़रा प्लीज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस केस की आज समाअत हुई है ये मुसलसल कई दिनों से चल रहा है और जाहिर है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ये एक इस वक्त बर्निंग इशू है और बहुत बड़ा एक कंसर्न है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए। ये बहुत एक सरासीनगी का एक सवाल बना हुआ है और जिस अंदाज से पकड़ धकड़ पहले दिन 9 तारीख और 10 को पहले 4000 उन्होंने कहा कि हमने जो है ऑफिशियली सस्पेक्ट जो है पकड़े हैं सारे पाकिस्तान से, वो फिगर जो है 10,000 पर चला गया और पता नहीं बढ़ता चला गया। सो इसलिए कुछ दिनों के बाद फिर जब कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने अपना एलामिया जारी किया और फिर फॉर्मेशन कमेटी और फिर असेंबली ने उस पर जो है अंगूठा मारा और फिर एक करारदादें काबीना की जानिब से आई, तो मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और उसके बाद जो है सिविलियंस को 102 लोगों को एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत में दरखास्त देकर जो है मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उनकी कस्टडी जो है अपने पास ले ली, जो आज तक पता नहीं है वो कहाँ रखे जा रहे हैं, किस हालत में है, क्योंकि ना उनको किसी खानदान के फर्द से मिलने दिया गया है और ना ही उनके बारे में किसी को कोई खबर है कि वो कहाँ है और किस हालत में है। तो उस पर जो है चौधरी इतलाज आसम साहब ने पटिशन दायर की, जिसका मैं वकालत के जो है मुझे ये इजाज़ मिला वकालत करने का और सलमान राजा साहब को भी मेरे साथ ये वो कहते हैं जी को चेयरमैन तो ये को वकील है, उसमें मेरे साथ। तो ये हमारी बहस के बाद आज के दिन जो थी बहस उज़ैर भंडारी साहब की, जो एक उनकी अपनी नालिश थी जिसमें उन्होंने आज के जो है दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के पास, और उनका इस्तदलाल भी यही था कि सिविलियंस जो है उनका जो है ट्रायल वो
ملٹری کورٹس میں غیر آئینی ہے، اور جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس کی جو شق نمبر 2 اور ڈی ہے، اس کا ڈی کا بھی آگے ذیلی شق 2 جو ہے وہ اس میں جو سویلینز کو یہ 1967 میں ترمیم کر کے لایا گیا، یہ دراصل غیر آئینی ہونے کے ناطہ سے یہ کالعدم متصور کر کے اسے قرار دیا جائے آرٹیکل 8 میں کہ کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے، اور آئین ہمارا بڑا واضح کہتا ہے کہ کوئی اگر قانون یا اس کی شق وہ بنیادی حقوق کے متصادم اور منافی ہوگی تو اسے کالعدم قرار متصور کیا جائے گا، اور عدالت اس کا قرار واقعی اس پر جو ہے وہ ڈکلیریشن دے گی۔ تو اس لیے یہ آج اسی پر ہوا، تو بحث و تمیز میں یہ آیا کہ اس کی بھی اگر آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت جو ہے اس کو اگر وہ کوئی عمل فعل ایسا آتا ہے تو یہ واضح ہوا کہ کسی ایف آئی آر میں نہ کوئی آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا دفعے کا اطلاق کیا گیا ہے، اور نہ ہی آرمی ایکٹ کے کسی دفعے کا وہاں جو ہے اطلاق کیا گیا ہے کسی ایف آئی آر میں 9 اور 10 کی کسی ایف آئی آر میں نہ آرمی ایکٹ کا کوئی دفعہ لگایا گیا ہے نہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا دفعہ لگایا ہے۔ تو پھر بار بار یہ بات بینچ کی جانے سے پوچھا گیا تو پھر یہ کیا الہام ہوا تھا کہ انہوں نے اتنے دنوں کے بعد جا کے درخواست دے کر اور 102 اشخاص کی جو ہے کسٹڈی جو ہے یہ لے لی آرمی کے جو ہے، اور پھر جس طریقے سے جو ہے ATA کورٹ نے جس انداز سے شیپشلی بغیر اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کے ان کی کسٹڈی دے دی، اس پر بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان آیا، اور آج اس پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی کہ دفعہ 549 ضابطہ فوجداری میں کیا وہ میجسٹریٹ یا جو عدالت ہے، اس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت تھی، کیا وہ چارج فریم کرتے وقت فرد جرم لگاتے وقت اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوا ہے دفعے کا، تو اس صورت میں جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کو یا ملٹری آفیسر کو کسی کی کسٹڈی سویلین کی سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو ابھی تو فرد جرم کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے، ابھی تو وہ جو ہے ریمانڈ کی سٹیج بھی نہیں آئی تھی، تو یہ کس طرح سے جو ہے فوجی افسر کو یہ خواب آیا اور ان کو جو ہے وہاں سے کسٹڈی اس کی لے لی گئی ہے۔ تو یہ بات بھی آئے گی۔ ایسی صورت میں ہماری جانب سے استدعا یہ تھی کہ ان کو حد سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ عدالت قرار دے کر ان کو مخلصی دے، ہماری یہ استدلال میں بھی ہے، ہماری یہ پریئر میں بھی ہے۔ تو آج اس پر جو ہے تقریباً 2.5-3 گھنٹے جو ہے بھنڈاری صاحب نے اس پر کی، اور مختلف جو ہے حوالہ جات بریگیڈیئر FB علی کا بھی حوالہ دیا گیا، اس میں بھی ملزم ایکیوز تعریف کی گئی، اور ایکیوز کی تعریف بعد میں جب فراز صاحب کو اغوا کیا گیا تھا تو سیف الدین سیف نے ایک پٹیشن کی تھی جس کا حوالہ دیا گیا کہ ابھی ایکیوزڈ ہی وہ اس وقت بنتا ہے جب فرد جرم عائد کی جائے، تو ابھی ایکیوزڈ نہ بنے ہوں تو کسٹڈی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی آئی احمد فراز کو اس وقت جو ہے جب نالش ہوئی تھی تو ان کو مخلصی ملی تھی، رہا کر دیا گیا تھا اور کہا تھا ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد جب ہماری جانب سے استدلال ہو گئے تو اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا، اور جو احکامات سپریم کورٹ نے دیے تھے کل کی سماعت میں تو وہ ان سے استفسار ہوا، تو انہوں نے 102 اشخاص کی فہرست عدالت کو دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 102 لوگ جو ہیں آرمی کسٹڈی میں ہیں، جو 539 ضابطہ فوجداری میں جو لی گئی ان کی کسٹڈی، اور پھر بینچ نے کہا کہ کیوں اس کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے، تو اس پر اٹارنی جنرل نے ان سے وقت مانگا ہے کہ وہ پوچھنے کے بعد بتائیں گے۔ ہم نے اور بینچ کی جانب سے بھی آیا کہ عید آیا چاہتی ہے، آپ ان کو اس لیے جو ہے یہ پبلک نہیں کرتے تاکہ ان کے خانوادے کو پتہ چلے کم از کم، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ فون پر ان کو ایک کر کے اپنے کسی عزیز سے کسی رشتہ دار سے ان کو بات کروائی جائے گی،
یہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آج ہی ان کی جو ہے بات کروائی جائے گی، تاکہ وہ ان کے خانوادہ، ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے بیوی بچے جو ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو کم از کم یہ تشفی اور تسلی ہو کہ ان کا جو عزیز ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور کس حالت میں ہے. یہ ان کے ساتھ بات چیت آج کروانے کا اندیا دے دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کی تو کتابیں بھی انہوں نے کہا کہ فراہم کر دی جائیں گے، فروٹ اگر ان کو دینا چاہیں تو وہ دے دیے جائیں گے. کھانے پر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا جو ہے چونکہ فوڈ کا وہ تجزیہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر اس پر کافی وہ ہوا کہ جی ان کو بہتر کھانا دیا گیا جا رہا ہے، جو عام جیلوں میں عام پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے اس سے بہتر کھانا دیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے بعد میں اٹھ کے میں نے کہا جی میں بطور گورنر اور بطور اٹارنی جنرل میں دیکھ چکا ہوں، آرمی کسٹڈی کو بھی میں نے دیکھی ہیں جیلیں، اور میں نے معائنہ کیا ہے عام پولیس جیلوں کا بھی معائنہ کیا ہے. لیکن میں اس لیے اس پر کوئی اور بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ریاستی آداب کے منافی ہوتا ہے، سو میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن ان 25 کروڑ عوام کا جو اس وقت تجسس ہے، خدا را اس کو سیٹ ایٹ ریسٹ کرے. تو جج صاحب نے باہر کے اس پر انہوں نے کہا ہے. ہم نے آگے استدلال یہ کی اور میں نے دکھایا سی ایم اے جو ریکارڈ پر ہے اس کے صفحہ نمبر 20 پر 3 سالوں میں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رپورٹ ہے، آفیشیل سرکاری رپورٹ ہے. پاکستان کی ملٹری کورٹس 3 سال میں 2015 سے 18 تک 3 سال میں 646 مقدمات کا جو ہے سنا اور فیصلے کیے. 646 میں سے 645 کو سزا ہوئی، 645 کو سزا ہوئی. وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا. باہر کے 100% سمجھیں تو 99.9% کا اقبال جرم پر سزا تھی، کنفیشن پر سزا تھی. اب آپ اندازہ کریں اس میں سزائے موت بھی تھی ان لوگوں کو. تو میرا یہ سروکار نہیں تھا، لیکن میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ہے ہماری ملٹری کورٹس. ماشاءاللہ سزا تو یقیناً 100% سزا ہے، لیکن کیا انصاف کے قتل پر سزا جو ہے کرنا کیا آئین کے مطابق ہے؟ یہ باور کرانا تھا کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے. اس لیے ہم سویلین عدالتوں کا جو ہے تقاضا بھی کر رہے تھے، اور آرمی کے جہاں تک پرسنل ہیں ہم نے بڑے واضح کہا کہ وہ ان کا ٹرائل بھلے آرمی ایکٹ اور اپنے اندر اپنے جو ہے جو ان کا ان بلٹ میکنزم ہے اس کے تحت، چاہے وہ ان کے جو ہے ڈسپلنری معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں، آرمی پرسنل ہمارا کوئی اس پٹیشن میں سروکار نہیں ہے. لیکن پاکستان کا عام شہری سویلین ہم نے کہا کہ اس کے سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کسی صورت میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تابع نہیں آتے ہیں اور آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. ان کا آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہے تو اس میں ٹرائی ہونا چاہیے، یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پی پی سی ہے تو پھر عام عدالتوں میں ان کا سیشن کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے. اب ہم نے کہا کہ اس وقت تک یہ سزائیں نہ کر دیں. تو یہ اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کسی کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج ہے، چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے، اس لیے کوئی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جس وقت اگر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹرائل مقصود ہوگا تو نقول دی جائیں گی، ان کو وکیل رکھنے کی جو ہے کہا جائے گا کہ اب اپنا وکیل رکھیں. تو ہمیں یہ جو ہے کہا گیا کہ اگر کسی وقت ایسا سٹیج ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آپ درخواست لے کے آئیں، اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں چل سکتی جب اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. So for all practical purposes the proceedings in trial before the military court have been stayed. They stand stayed. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہونے جا رہی ہے. البتہ تفتیش کا عنصر ہے،
ہم نے خود کہا بھلے تفتیش کر لیں, ہمیں کوئی چیز اگر کوئی انوالو ہے تو بالکل اس کو آنا چاہیے, لیکن اگر بے گناہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. پھر جج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے جرنلسٹ کا, صحافی برادری کا, آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے. اور ریاض کا کیا نام ہے پورا, عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے. تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی. دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں. عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے. اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے. اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی, ان کے نام بھی لیے اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا. تو آج بار کے آج کی کارروائی, اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے, تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی, اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو. اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے, اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہوگا. ایک ایک کر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی قیامت ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ISPR ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو, جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا ISPR کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماورا ہو کر, آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا ISPR کی یہاں بحث کرنا. ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا, تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا. ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا. صاحب آپ نے 99.9% کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے. اچھا, اسی زمین میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹیج بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں, اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی, یا صرف کویسچنیبل ہوگی یا بالکل کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے, سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے, نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے. اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا FIA کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے, تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا, کسی کو اغوا کرنا, کسی کو ہراساں کرنا, بلیک میل کرنا, بھتہ لینا, اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی نالش کریں گے. وہ سیاسی بیان تھا. یہ
असली बयान है जो अदालत में दिया है। दोस्तों ये तो थी लतीफ़ खोसा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पूरी तफसील बता दी है, आपने सुन भी ली होगी। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वैसे तो राना सनाउल्लाह ने आज फिर एक बयान दिया है, यानी कि वो नहीं तस्लीम करने वाला है, लेकिन अब उम्मीद है इंशाल्लाह कि पहले की तरह चीफ जस्टिस और दूसरे जो जज साहिबान हैं फ़ैसला देकर उस फैसले को आगे लंबा नहीं खींचेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि ये सिर्फ 2-4 आदमियों का नहीं, ये 25 करोड़ आवाम का मसला है कि एक बार जो चीज़ अगर चल जाती है तो फिर वो आगे तक चलती रहती है। तो इसलिए दोस्तों अब तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।